مجھ سا گناہگار بھی بخشا جائے گا، ہے یقین مجھ سا گناہگار بھی بخشا جائے گا، ہو اگر تیری رضا سید مکی مدنی، ہو اگر تیری رضا سید مکی مدنی، مرحبا صلی علی سید مکی مدنی، سید مکی مدنی، وہ بھٹک جائے رہے مدنی، مرحبا صلی علی سید مکی مدنی، خاشعِ مہر و عطا سید مکی مدنی، خاشعِ مہر و عطا سید مکی مدنی، صاحب جود و سخا سید مکی مدنی، صاحب جود و سخا سید مکی مدنی، تیرے صدقے میں بدی کون و مکان کی ہر چیز، تیرے صدقے میں بنی کون و مکان کی ہر شوکت ارض و سماء علی سید مکی مدنی، حسرت تیرا مکی مدنی، ایک جھلک بہر خدا سید مکی مدنی، مرحبا صلی علی سید مکی مدنی، صاحب جود و سخا سید مکی مدنی، جو ہماری محفل کو دوبارہ تر و تازہ کر دیے، شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئے یہ موسم بہار کے۔ محترم حضرات، اب میں تقریر کے لیے طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں۔ محمد اسماعیل ابن محمد اکرم صاحب وہ آئیں، اپنے ولولے انداز میں ہم سب کو تقریر سماعت فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ و مہمانان خصوصی اور سامعین اکرام، پردے نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جلسے میں آپ سبھی حضرات کے سامنے موت ایک کڑوی حقیقت کے عنوان پر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہیں کھانا دو اے دنیا، کچھ نہیں
जिंदगी है चंद रोजा, कुछ नहीं इसका भरोसा, कुछ नहीं। बुजुर्गान, मोहतरम सामाईन इकराम, मेरे दोस्तों और साथियों, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजलिस पर गुजर हुआ जहां जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मजलिस में इज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज का तज़किरा शामिल क्या करो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाए कि मौत। इसी वक़ा व हदीस रसूल के पेश नजर में रखते हुए मैं मुनासिब समझता हूँ कि दीनी महफिल में इस कड़ में गूंद पाना पसंदीदा शय, यानी इस पर कुछ रोशनी डालो। मोहतरम सामाईन, मौत एक ऐसा पुल है जिस पर हर इंसान को गुजरना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिस पर से हर इंसान व जानदार को गुजरना है। मौत एक ऐसा कड़वा जाम है जिसका हर नफ्स को मजा चखना यकीनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रुख अख्तार के पास पहुंची तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया कि अरे मूसा, मौत की तकलीफ तुमने कैसे पाए। अर्ज किया, ऐसा मालूम होता है मेरी जान एक जिंदा चिड़िया है जिसको कड़ाई पर तला जा रहा है, तो वो न मरती है कि आराम पे और ना निजात पाती है, क्या उड़ जाए। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ लोगों, इज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को ज़रा याद करो। मौत को ज़रा याद रखना दिल का तमाम मर्जों का मुकाम में इलाज है। मौत को याद रखकर ना आदमी तकब्बुर कर सकता है, ना हसद कर सकता है, ना कस्बे हराम में मुब्तला हो सकता है, क्योंकि मौत का तसव्वुर ही उन तमाम ऐबों का फना कर देता है। मोहतरम सामाईन, जिस शख्स ने इस हकीकत को ज़हन नशीन कर लिया कि मेरी अंजाम हर हालत में मौत है, और खूब जान लिया कि मेरी आखिरी खैरान का खबर है, मुनकर नकीर मेरे मोकल है, मैदान क़यामत में मुझे बहरहाल में हाजिर होना होगा। जन्नत व दोज़ख में से एक ना एक जगह मेरा ठिकाना होकर रहेगा। इसके लिए तो फिर कोई अंदेशा मौत के अंदेशा से बढ़कर ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कितना वाज़ेह है कि दाना वही है जिसने अपने नफ्स को मगलूब कर लिया हो और उन अमाल में मसरूफ होगा जो मौत के बाद काम आएंगे। और फिर सीधी सी बात है, जो मौत को ज्यादा याद करेगा वो लामहिला के लिए जद्राह की तैयारी में मनहमक रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में एक जनाजे के साथ चलकर कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास ठहर गए और इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि वो निहायत पैसा और आवाज में ऐलान नहीं करती कि आए आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया, मैं गुर्बत और तन्हाई का करूं, मैं मिट्टी की अंधेरी कोट रही हूँ, मैं खाक और धूल से भरी हूँ, मेरे अंदर सांप और बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर खुशियाँ मनाता है, मेरे अंदर आकर बहुत ही गमगीन होगा, तू मेरी पीठ पर गुरूर से चलता है, मेरे अंदर आकर बहुत ही रुस्वा होगा, तू मेरी पीठ पर गुरूर से चलता है, मेरे अंदर आकर तुझे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, मेरे अंदर आकर आज़ाब पाएगा, तू मेरी पीठ पर हंसता है, मेरे अंदर आकर बहुत ही गमगीन होगा, तू मेरी पीठ पर दोस्तों के साथ फिरता है, मेरे अंदर आकर अकेला रहेगा, तू मेरी पीठ पर फजूल बातें करता है, मेरे अंदर आकर गूंगा हो जाएगा, तू मेरी पीठ पर दौलत के नशे में मस्त है, मेरे अंदर आकर बहुत ही रुस्वा होगा। अब भी वक्त है, आँख खोल और बेदार हो जा, तहज्जुद को तू मेरे लिए चिराग बनाकर साथ ले आओ, और खुदा से आंसू बहा, तौबा व इस्तिग़फ़ार का वजीफा बना, इस्लाम को गालिब करने के लिए बातिल से टकरा जा, सारी जिंदगी दिन के घूमने बुला दे ताकि तुझे मुनकर नकीर के सवाल व जवाब में आसानी हो। आखिरी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मौत को ज़रा करने और इसके लिए तैयारी करने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीकों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम को मौत की सख्ती, नज़ा की सख्ती, हादसा की मौत से हिफाजत फरमाए। सबको उस राह से गुजरना है, 100 बरस भी जाए तो मरना है, इंसान को चाहिए कि ख्याल खुदा रहे, हम क्या रहेंगे जब ना रसूल खुदा रहे।
وما علينا إلا البلاغ. جو ہم سب کو تقریر سنا رہے تھے، اب میں چوں چراں کے اصل مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. بیان کے لیے محترم علی جناب الحاج مولانا سید احتشام نعیم عابد صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد معراج وہ ہر شے چمکدار لگے ہیں، یہ بزم یہ محفل گل گلزار لگے ہیں. ای روز در بوستان صلاح ہماتو پیان خوشنوا. ای روز در بوستان صلاح ہماتو پیان خوشنوا. کہتی تھی یہ نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں. کہتی تھی ایسے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. عمریہ بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو. عمریہ بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو. کہتی تھی یہ گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کے یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. چڑیوں کے سن کے یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. تمام عاشقان رسول محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ دربار اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 مرتبہ درود شریف گزرانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے آج کی اس مبارک اور مسعود مجلس کے اندر احقر کو کچھ لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا. اللہ کرے کہ میری زبان سے وہ بات نکلے جو ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو جلا بخشے اور ہمارے اور پوری امت کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے سنتوں کی محبت پیدا ہو جاوے اور آپ سے وہ عشق اور وہ محبت کا تعلق جڑ جاوے جو عشق اور محبت کا تقاضا شریعت کرتی ہے. اللہ میرے لیے آسان فرمائے. سیرت کا موضوع بہت جامع، بہت وسیع، بہت اپنے اندر پھیلاؤ رکھتا ہے. دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی کی سیرت بیان کر دی. دنیا کا کوئی آدمی یہ تحریر لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت لکھ دی. آپ کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے جس کے اندر بے شمار غواصوں نے، بے شمار تیراکوں نے تیر لگائی، غوطے لگائے. آج ہم بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی کرنے والے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان میں جلا و تازگی کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہم سب کے لیے لازم ہے.
شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرتے ہوئے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی۔ ایک عربی کا شاعر ہے، اس نے آپ علیہ السلام کی سیرت کے اندر 40 لاکھ اشعار لکھے۔ دنیا کی واحد شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی منقبت کے اندر ایک آدمی نے 40 لاکھ اشعار لکھے ہوں۔ مجموعے کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت پر جو کچھ لکھا گیا، جتنی کتابیں لکھی گئیں، دنیا کا کوئی فرد نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں۔ میں صرف اس اشعار کے ایک شعر کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس شاعر نے 40 لاکھ اشعار لکھنے کے بعد جو سب سے آخری شعر لکھا، وہ شعر کا ترجمہ یوں ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا، یعنی جتنی سوچ، جتنے خیالات، جتنا تخیل، جتنا اپنی کوشش، بساط، محنت، جد و جہد، علم، مطالعہ، اس تمام کے ذریعے سے جتنا میں کر سکتا تھا کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن آپ کی مدح اور تعریف ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ ظفر علی خان نے کہا تھا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ 17 سال تک روضہ مقدس کے قریب بیٹھ کر جنہوں نے حدیث کا درس دیا، جب ان کو ایک الہام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں جا کر حدیث کے پڑھانے کا حکم دیا، تو جب وہاں سے آ رہے تھے تو روزے کو خطاب کر کے کہا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کے اندر، جن کی منقبت کے اندر تمام لوگوں نے، ہر ایک نے اپنے الفاظ کہے، اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اپنے انداز میں لکھا ہے، لیکن کوئی شاعر، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا، نبی کی تعریف میں نے پوری کر دی۔ کیسے کوئی کر سکتا ہے نبی کی تعریف کو؟ جس کی تعریف اور جس کی ثنا خوانی اور جس کے حق میں نعت خدا پڑھ رہا ہو، اس کی ثنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو صورت میں نے پڑھی علم نشرح، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوصاف کو بیان فرمایا، نبی کی تعریف بیان فرمائی، نبی کے اخلاق کو بیان فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ تو جس شخصیت کی تعریف خدا کر رہا ہو، جس کی ذات کے بارے میں خدا نعت پڑھ رہا ہو، تو میں اور آپ اس کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ادنا سا حقیر سی کوشش ہے کہ اللہ اس کوشش کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نبی کے ثنا خانوں میں، نبی کے نعت خانوں میں، نبی کی سیرت بیانوں کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو بھی شمار کر لے، اور یہی ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، اس کا سننا یقیناً قابل محمود اور مستحسن عمل ہے، یہ عبادت ہے، عین عبادت ہے، اور یہ ہم سب کے ایمان میں جلا اور تازگی کا ایک ذریعہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے دلوں کے اندر محبت بڑھتی ہے، اور محبت جب تک دل کے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک نبی کی سنتوں کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ نبی کی ذات سے جب تک محبت نہ پیدا ہو اس وقت تک نبی کے عادات سے اور نبی کے اعمال سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں۔ اگر نبی کے ذات کی محبت، میں بار بار کہہ رہا ہوں ذات کی محبت، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ احمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ نبی کی ذات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظاہری جسم دیا تھا اس سے محبت جب تک ایک ایک انسان کو پیدا نہ ہو اس وقت تک حقیقی معنی میں ایمان کی روح دلوں کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ چونکہ اندر چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اخالو کا قد شربتہ، میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس کو پی لیا ہے۔ حضرت طلحہ نے سر جھکا دیا کہ یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طلحہ یہ عمل تم نے کیوں کیا، وجہ تو بتاؤ۔ اندازہ لگائیے عشق رسول کا، اندازہ لگائیے صحابہ اکرام کی محبت رسول کا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کی معیت نصیب ہو گئی، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھر میں جی گھبراتا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں دوڑتے ہوئے، آپ